अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। आज 2-3 चीज़ों पे बात करनी है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए ज़रा थोड़ा-सा साथ रहिएगा। और लेकिन सबसे पहले इकबाल, और इकबाल साहब जो हैं उनका पैगाम मशरिक़ से ये एक पैगाम है, और मशरिक़ वालों के लिए ज़्यादातर रेलेवेंट है। और वो फरमाते हैं कि ज़िंदगी सोज़ साज़ ब सुकून दवाम, फाख्ता शाहीन शवद अज़ तपिश ज़ेरे दाम। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि जिस ज़िंदगी में स्ट्रगल होती है, अ, वो ज़्यादा बेहतर होती है बजाय उस ज़िंदगी के कि जिसमें आप हमेशा के सुकून की तलाश में रहते हैं, कि हमें बस एक ऐसी ज़िंदगी मिल जाए जिसमें बस सुकून ही सुकून हो और हमें कुछ ना करना पड़े और मैं बैठा रहूँ और बस अय्याशी होती रहे और सब कुछ चलता रहे। तो मिसाल वो दे रहे हैं, फाख्ता शाहीन शवद अज़ तपिश ज़ेरे दाम, कि जब जो फाख्ता होती है, आपको पता है फाख्ता जो है बड़ी बेज़रर सा एक परिंदा है, बड़ा खूबसूरत सा, बड़ी खूबसूरत उसकी आवाज़ भी होती है। तो वो बोलती रहती है, अगर आप बागात वगैरह में जाएँ तो वहाँ पे उसकी अक्सर आपको आवाज़ सुनने को मिलती है। तो वो कहते हैं कि जो फाख्ता भी होती है ना, अगर वो किसी जाल में फँस जाए तो उसमें वो तड़पती है जब, तो वो अपनी उस जद्दोजहद के नतीजे में शाहीन बन जाती है। यानी वो इतना अपनी स्ट्रगल के नतीजे में उसका एक ऐसा लेवल आ जाता है कि वो अपने आप को शाहीन समझने लग पड़ती है और वो बन भी जाती है। तो इसका इंग्लिश तर्जुमा भी है। ये हमारे जो इकबाल सोसाइटी है, इंटरनेशनल इकबाल सोसाइटी, उसके लोग हमेशा हमें ये चीज़ें भेजते हैं और हम उनको इस्तेमाल करते हैं, तो उनका भी शुक्रिया। तो वो ये इंग्लिश में वो कहते हैं कि अ लाइफ ऑफ स्ट्रगल, स्ट्रेन एंड स्ट्रेस इज़ बेटर देन इटर्नल रेस्ट। कि जो लाइफ है, जिसमें स्ट्रगल है, कांस्टेंट उसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है, वो बेहतर है एक इटर्नल रेस्ट से, जो कि आप समझते हैं कि वो मिलना चाहिए। व्हेन अ डव स्ट्रेन्स हार्ड एट इट्स नेट, जब वो फंसी हुई होती है डव, फाख्ता, एन ईगल्स हार्ट बीट्स इन इट्स ब्रेस्ट। तो जो एक शाहीन का या ईगल का जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, तो वो उसका जो दिल है, वो शाहीन वाला दिल बन जाता है। तो ये बेसिकली आजकल के जो हालात हैं, उनके हस्बे हाल है। और हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम बहुत ज़्यादा आसान तलब, या कह लें कि जो हमारी एक आदत बन चुकी हुई है, कि हर शख्स आसानियों के लिए मरता जा रहा है और वो उसके लिए अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को, अपनी सेहत को, अपनी इंटेग्रिटी, अपनी डिग्निटी को सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो अल्लामा कहते हैं कि ऐसी बात ठीक नहीं है। आपको स्ट्रगल वाली ज़िंदगी जो है वो करनी पड़ेगी। और अभी जो इस तरह के मामला चल रहे हैं, जिस तरह के बिजली के बिलों के हवाले से और इस तरह, ये जब तक आप स्ट्रगल नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी आज़ादी के लिए कुछ काम नहीं करेंगे, तब तक आपको दामे दरमे सुखने कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जो लोग बोल सकते हैं वो बोलें, जो लोग अमल कर सकते हैं, किसी लिहाज से एक्शन में आ सकते हैं पीसफुल तरीके से, वो अपना वो काम करेंगे, तब जाके आपकी जो फ्रीडम है, आज़ादी जो है, वो इंश्योर हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। अच्छा जी, ये जो सूरत हाल है, इसमें मैं 2-3 चीज़ें आज डिस्कस करनी है। और आज थोड़ा-सा ये है कि आपको साथ स्क्रीन शेयर भी करना पड़ेगा। उसमें मैं आपको बताऊँगा कि क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं। एक बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट अभी हुई है, थोड़ी ही देर पहले ये खबर आई है, और वो मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली हमारे फॉरेन ऑफिस के जो साथ रिलेटेड है, उसमें वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि जनाब, अमेरिका ने राब्ता किया है, मुलाकात उनकी फ़ोन पे हुई है हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब, जो कि निगरान वज़ीर ख़ारजा हैं, उनके साथ। सीनियर यूएस डिप्लोमेट न्यूलैंड अर्जेस टाइमली एंड फेयर इलेक्शंस इन पाकिस्तान। उन्होंने ये मुतालबा किया जी कि, ये रॉयटर खबर दे रहा है कि अमेरिका ने मुतालबा किया है कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात जो हैं, वो टाइमली और फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा-सा आपको पढ़ के भी बता देता हूँ, ताकि आप ये ना कहें कि जी मैं सिर्फ़ अपनी तरफ से कुछ बात ऐड कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि सीनियर यूएस डिप्लोमेट विक्टोरिया नुलैंड स्पोक ऑन ट्यूसडे with Pakistani Foreign Minister Jalil Abbas Jilani and discussed the importance of timely, fair and free and fair elections in the South Asian, the US State Department said. ये अमरीकी वजारत खारजा, जो उनका दफ्तर खारजा है, उसने ये स्टेटमेंट जारी की है कि जी उन्होंने मुलाकात की है विक्टोरिया न्यूलैंड साहिबा ने, और उन्होंने ये कहा है जलील अब्बास जिलानी साहब से कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो फ्री और टाइमली इलेक्शंस, यानी 90 दिन के अंदर अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, टाइमली का तो मतलब यही है ना कि इलेक्शंस होने चाहिए,
ایکٹنگ ڈپٹی سیکرٹری، یہ ایکٹنگ ڈپٹی سیکرٹری ہیں نیولینڈ صاحبہ، اور فارن منسٹر جیلانی ڈسکس دی امپورٹنس آف ٹائملی فری اینڈ فیئر الیکشنز ان اے مینر کنسسٹنٹ ود پاکستانز لاز اینڈ کانسٹیٹیوشن. یہ میں نے ابھی جو آپ کو کہا، تو انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کے لاز اور کانسٹیٹیوشن، آئین اور قوانین کے مطابق جو فری، فیئر اینڈ ٹائملی الیکشنز جو ہیں وہ ہونے چاہیے. یہ ان کی اسٹیٹمنٹ ہے جناب. اب تھوڑا سا آگے جا کے وہ پھر وہ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دے رہے ہیں. Pakistani politics has been in a crisis for over a year, with former Prime Minister Imran Khan, who was ousted in a parliamentary vote of no confidence last year, being at the center of it. تو یہ بیسیکلی وہ بتا رہے ہیں کہ پچھلے دنوں میں جو پچھلے سال میں جو ہوا اس میں پھر ان کے جو الزامات بھی لگے ان کے رجیم چینج کے، تو وہ بھی ہو رہے ہیں. اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا ہے. پاکستان swore in a caretaker cabinet. یہ وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی جو ایک کیئر ٹیکر کیبنٹ ہے انوار اللہ کاکڑ صاحب کی زیر نگرانی اور زیر قیادت، وہ مڈ اگست میں اس نے ٹیک اوور کیا ہے. اور پھر یہ جا کے آگے بتاتے ہیں کہ the caretaker cabinet's top job will be to lead Pakistan towards economic stabilization with the $350 billion economy treading a narrow recovery path after getting a last-minute $3 billion bailout deal from the IMF, averting a sovereign debt default. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 350-350 بلین ڈالرز کی اکانومی جو ہے اس کی جو معیشت کی جو صورتحال ہے اس کو بہتر کرنا ان کا سب سے بڑا کام ہوگا. حالانکہ یہ ان کا کام نہیں ہے. تو یہ رائٹرز کو تھوڑا سا بتانے کی ضرورت ہے. دا کیئر ٹیکر کیبنٹس کی جو ٹاپ جاب ہے وہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اکنامک اسٹیبلٹی یہ ان کا کام نہیں ہے. یہ جو نیکسٹ گورنمنٹ آئے گی ان کا کام ہے. ان کا کام صرف اور صرف الیکشن کروانا ہے. یہ آئے ہی صرف 90 دن کے اندر الیکشن کروانے کے لیے ہیں. اگر آپ یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ جی یہ اکنامک اسٹیبلائزیشن کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ آپ انتہائی غلط بات کر رہے ہیں. یہ رائٹر کو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو ذرا، اور ان کی جو یہ کرسپونڈنٹ ہیں یہ خاتون جو ہیں ان کو بھی ذرا سمجھنا چاہیے کہ یہ ایسی باتیں کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیں کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کہتا کیا ہے. پھر وہ کہتے ہیں پولیٹیکل اینالسٹ said that if the caretaker setup stretches beyond its constitutional tenure, a prolonged period without an elected government would allow the military, which has ruled directly for more than 3 decades of the country's 76 years existence, to consolidate control. وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر انہوں نے اسٹریچ مزید کرنے کی کوشش کی 90 ڈیز سے جو ان کا کانسٹیٹیوشنل ٹینیئر ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو آرمی ہے جس نے 76 سال میں زیادہ تر پاکستان کو رول کیا ہے وہ جو ہے اپنا کنٹرول جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ کر لے گی، کنسولیڈیٹ کر لے گی. تو اس میں انہوں نے بیسیکلی یہی کہا ہے کہ جناب کنشکا سنگھ صاحبہ جو ہیں ان کو تھوڑا سا پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے بارے میں بھی تھوڑی سی ذرا اسٹڈی کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کیا ڈیمانڈ کرتا ہے. تو بہرحال یہ ایک امپورٹنٹ سٹوری ہے. پاکستان سے امریکہ نے مطالبہ کر دیا ہے کہ پاکستان اپنا فیئر، فری اینڈ ٹائملی الیکشنز کا بندوبست کرے. اب دیکھیں یہ ایک تو ہے کہ پبلک پوسچرنگ ہے. یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اپنی طرف سے جو ہے نا وہ اتار کے ذمہ داری وہ پاکستان پہ ڈال دی ہے کہ جی ہم نے تو کہہ دیا تھا. اب یہ پبلک کنزمپشن کے لیے تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کہہ دیا تھا، اب آگے سے جو وہ نہیں ہوا یا جو بھی ہوا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی اس کی نئی توجیحات جو ہیں وہ گھڑ لیں گے. لیکن کم از کم بتانے کی حد تک انہوں نے یہ کہہ دیا جی کہ پاکستانی گورنمنٹ جو ہے، اور یہ پہلے بھی اطلاعات ہمیں مل رہی تھیں کہ یہ پاکستان کا جو سفارت خانہ ہے واشنگٹن میں مسعود خان صاحب کی زیر نگرانی، وہ پہلے سے بھی جو یو ایس کانگریس ہے کیپٹل ہل پہ موجود مختلف لوگوں کو وہ یہ یقین دہانی کرا چکے تھے کہ جی اکتوبر میں یا نومبر میں میکسیمم الیکشن جو ہیں وہ ہو جائیں گے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن امریکہ کی جو پوسٹنگ ہوتی ہے یہ پبلک پوسٹنگ کچھ اور ہوتی ہے، بیہائنڈ دا کرٹن یہ کچھ اور بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کتنے سیریس، جو کہ مجھے نہیں لگتا، میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ یہ امریکن پالیسی نہیں ہے کہ اس وقت الیکشنز فیئر اینڈ فری اور ٹائملی کروائے جائیں، کیونکہ ان کو بالکل اسی طرح سوٹ نہیں کرتا جس طرح کہ ہمارے نظام کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ 80% فالوئنگ والا آدمی جو ہے وہ فیئر اینڈ فری اور پھر ٹائملی الیکشن میں اس کے نتیجے میں آ سکے. کیونکہ ابھی جو کل پرسوں جو رزلٹ کے پی کے سے آ رہے ہیں ان سے تو یہ لگ رہا ہے کہ اس بندے کی تمام تر کوششوں کے باوجود فالوئنگ جو ہے وہ کم نہیں ہو سکی. تو اس لیے یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ
کچھ دن کے لیے ایک پبلک پوسٹرنگ ہوگی, اس کے بعد اس کے اندر سے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا. اینی وے, سیکنڈ چیز جو ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں, بڑی امپورٹنٹ ہے. ہم لوگوں نے جب کہ یہ اپنے ملک کا بیڑا گرک کرنا شروع کیا, جب سے اس وقت سے چونکہ میں آپ تو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کے میڈیا میں انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس کو بالکل کور نہیں کرنے دیا جاتا, اور نہ ہی اس کو انکریج کیا جاتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ نارملی آپ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک دنیا کا حصہ ہے. پاکستان اس وقت ایک گلوبل ولیج کا ایک چھوٹا سا ملک ہے جو سب کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے, اور اس کا امپیکٹ آتا ہے پاکستان کے اوپر. تو پاکستان کے ساتھ جو ریلیٹڈ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس ہیں ان کے بارے میں پاکستان کے لوگوں کو بالکل گائیڈ نہیں کیا جاتا, بتایا نہیں جاتا, میڈیا کور نہیں کرتا. اور اگر کوئی میڈیا کور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو دیکھا نہیں جاتا, تو اس کو سپورٹ بھی نہیں کیا جاتا. ایون ہم لوگ بھی جب کبھی کوئی انٹرنیشنل سٹوری کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کچھ چیزیں, تو اس کو اس طرح کی پذیرائی نہیں ملتی, کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کو بھی عادت نہیں ہوتی اس طرح کہ پاکستان کے علاوہ بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہم پڑھیں. ہم تو جب اپنی نوجوانی کے حال میں اخبارات میں انٹرنیشنل سٹوریز پڑھا کرتے تھے, ان میں انٹرسٹ لیتے تھے, سب کچھ ہوتا تھا, لیکن آہستہ آہستہ پھر یہ چیزیں جو ہیں وہ گڑبڑ ہو گئی ہیں, اس میں نہیں بتایا جاتا. تو اسی کی جو کنٹینیوٹی وہ یہ ہے کہ جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے, جبکہ ہم اپنے لوگوں کے اوپر ظلم و ستم اس وقت ڈھا رہے ہیں, اور بجلی کے بلوں کے اندر لوگوں کو ہم نے الجھا دیا ہے, اور مہنگائی کے اندر لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. یہ جو اوور آل ڈیزائن تھا رجیم چینج آپریشن کا, اس کا یہ بھی ایک نتیجہ نکلنا تھا بہر صورت کہ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے اس نے کشمیر کے حوالے سے اپنی جو من مانیاں ہیں وہ شروع کر دی ہوئی ہیں. اور اس کا ایک مظہر جو ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایک جو چیز ہے, ایک تو میں آپ کو تصویر دکھاتا ہوں, یہ آپ تصویر دیکھیے کہ یہ ذرا تصویر آپ دیکھیں, یہ تصویر دیکھ کے آپ کو کچھ اندازہ ہوگا کہ میں آپ کو کیا بات بتانے والا ہوں. یہ جو تصویر ہے یہ مس ورلڈ جو اس وقت ہے اس کی تصویر ہے, اور اسی کے ساتھ ریلیٹڈ جو سٹوری ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. یہ آپ ذرا دیکھیں جی, یہ سٹوری ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ مس ورلڈ 2023 ٹو بی ہیلڈ ان انڈین ایڈمنسٹرڈ کشمیر. جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں پہ اگلا جو مس ورلڈ کا جو کانٹیسٹ ہے, جو بیوٹی پیجنٹ ہوا کرتا ہے مس ورلڈ 2023, وہ ہماری جو کشمیری کمیونٹی ہے وہ وہاں پہ مقبوضہ کشمیر کے جو اندر رہتی ہے وہ دیکھے گی سری نگر میں یہ ہوگا. اور یہ جو میں نے آپ کو تصاویر دکھائی تھیں اس میں آپ یہ دیکھیں, یہ مس ورلڈ ہیں جو اس وقت کرنٹ ہیں, اور یہ یہاں پہ میں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ یہ دورہ کر رہی تھیں 2 دن پہلے سری نگر کا. اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ مس انڈیا بھی ہیں ساتھ ان کے, اور مس ورلڈ جو کہ ان کو کیرولینا بیلیوسکا یہ ہے ان کا نام, اور مس انڈیا جو ہے سینی شیٹی وہ ان کے ساتھ ہیں. اور وہ بتا رہی ہیں جی کہ اگلا جو بیوٹی پیجنٹ ہے مس ورلڈ کا جو کانٹیسٹ ہے وہ ہوگا سری نگر میں. وہ کہہ رہے ہیں the 71st Miss World will be crowned in Srinagar, the capital city of Indian administered Kashmir, جو کہ ہم جس کو مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جولیا مورلی, the chair of the Miss World organization, made the announcement on Monday while on a visit to Srinagar along with reigning Miss World Poland's Carolina Levska, Miss India World 2022 Sini Shetty and other beauty queens. یہ ساری وہاں پہ گئی ہیں اور انہوں نے وہاں پہ سری نگر کی سیر کی ہے. This is a blessed place for tourism, Morley told reporters. Truthfully, I'm so happy. It is emotional for us to see such beauty. ظاہر ہے جنت نظیر ہے, اور سری نگر اور جو ہمارا مقبوضہ کشمیر کا سارا علاقہ ہے یہ تو انتہائی خوبصورت علاقہ ہے. تو وہ وہاں پہ گئی ہیں, اور یہ دیکھیں یہ جو ڈل لیک ہے اس میں بیٹھ کے وہ تصویریں کھینچ رہی ہیں, اور جناب ماڈلنگ ہو رہی ہے, اور یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. اور جو مجھے ترس آ رہا تھا ان لڑکوں پہ جو کہ پیچھے بیٹھ کے وہ چپو چلا رہے تھے, اور ان کو اس میں سے پتہ نہیں کیا ملے گا, لیکن بہرحال بھارت جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے, اور وہ اس نے بیوٹی پیجنٹ کا بھی اناؤنس کر دیا. The decision to award India with this prestigious honor recognizes the nation's rich cultural heritage, its commitment to promoting diversity, and its passion for empowering women. یہ ان کی جو ورلڈ آرگنائزیشن ہے مس ورلڈ آرگنائزیشن, وہ یہ اپنے انسٹاگرام پہ کہہ رہے ہیں
اور یہ سارا کچھ جناب وہاں پہ ہو رہا ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا. یہ میں نے کیوں آپ کو دکھایا ہے, وہ اس لیے دکھایا ہے کہ جو صورتحال اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ہاں, وہ یہ ہو چکی ہوئی ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے. اور آپ یاد کیجئے گا کہ جو خالق رجیم چینج آپریشن تھا جناب باجوہ, ان کی ایک سٹیٹمنٹ تھی, انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی لیٹس بیری دا پاسٹ, کہ جو ماضی ہے اس کو بس دفن کر دیں, ختم کر دیں, اور پھر موو آن کریں اور موو فارورڈ کریں. یہ یاد ہوگا جب عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا پرابلم ہوا تھا, اور وہ اس وقت اپنا سب کچھ جو تھے وہ انڈیا کو دینے کے لیے تیار ہو چکے تھے. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ وہ معید وغیرہ جو تھے, معید یوسف, اور وہ آئے ہوئے تھے, اور جناب جوناگڑھ کا معاملہ اور نیا نقشہ اور پتہ نہیں کیا دی, اور کشمیر اور سری نگر بھی اس میں شامل کر لیا تھا, اور وہ سب گیمکری جو چل رہی تھی وہ سب اس وقت آپ کو یاد ہوگی. تو بیسیکلی کچھ بھی نہیں ہونا تھا, بیسیکلی انڈیا کے ساتھ معاملات کو حل کرنا تھا. اور یہ وہی رجیم چینج آپریشن کے ہی نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ اب زبردست قسم کی جو ڈیموگرافک چینج ہے وہ عمل میں لائی جا رہی ہے. وہاں پہ جو آبادی کا تناسب تھا اس کو بالکل تبدیل کیا جا رہا ہے. میری پچھلے دنوں, چند دن پہلے بلکہ, ایک فیملی سے گفتگو ہو رہی تھی جو کہ کشمیر سے ان کا تعلق ہے, مقبوضہ کشمیر سے تعلق ہے. تو وہ بتا رہے تھے کہ اس وقت جو ہماری کمیونٹی ہے پاکستان کے متعلق جو حالات ہیں ان سے اتنی فکر مند ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری جو ایک امید ہوا کرتی تھی پاکستان, وہ ہماری امید جو ہے وہ چھین لی گئی ہے. اور اب ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس کی طرف دیکھیں. اور وہ یہ جو رجیم چینج والے تھے اور جو ہمارے بیکرز تھے, جس طرح کل آپ نے دیکھا ہوگا میرے پروگرام میں بریگیڈیئر محمود صاحب نے بتایا کہ یہ ہم فارن کانسپریسیز کی بات کرتے ہیں. فارن کانسپریسیز سے بڑی جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے سسٹم میں, ہمارے اداروں میں امریکی مولز بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ان کے ایجنڈا کو آگے بڑھاتے ہیں, اور اس میں سول بھی ہیں, اس میں ہمارے اداروں کے لوگ بھی ہیں. اور انہوں نے تو ضیاء الحق کا بھی نام لیا, اور آخر میں بھی پھر انہوں نے مختلف چیزوں کا ذکر کیا. تو اس کی وجہ سے پھر جو ہوتا کیا ہے کہ جو ہماری جو کشمیر کی جو کمیونٹی ہے وہ جو آس لگا کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, جو کہ پاکستان کے متعلق ہمیشہ یہ نعرے لگاتے رہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان کے ساتھ ملیں گے اور پاکستان ہمارا اپنا ملک ہے. تو اب وہ سارے کی ساری جو ہیں وہ سارے مایوس ہو چکے ہوئے ہیں, اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں, کیونکہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ابینڈن کر چکا ہے مقبوضہ کشمیر کو. اور ان کی یہ جو اس وقت یہ جو ڈیولپمنٹس میں آپ کو دکھا رہا ہوں, اس طرح کی جب وہ ڈیولپمنٹس دیکھتے ہیں تو ان کو کوئی امید نظر نہیں آتی کہ اب کیا ہوگا. اگرچہ سید علی گیلانی صاحب کی 2nd اینیورسری جو ہے وہ آ رہی ہے, تو اس کے موقع پر کچھ تھوڑا بہت کوئی آپ کو آوازیں 2-4 سنائی دے دیں گی, لیکن جو ایز سچ وہاں پہ ایک تحریک تھی, جو ریزسٹنس موومنٹ چل رہی تھی آزادی کی, وہ وہاں پہ بہت شدید ڈسٹرب ہوئی ہے ہمارے داخلی حالات کی وجہ سے. تو یہ ایک بہت ہی بڑا نقصان ہے جو پاکستان نے کشمیریوں کا کیا ہے. دوسرا میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ برکس کے حوالے سے, آپ کو پتہ ہے برکس جو ہے یہ ایک آرگنائزیشن ہے, بہت بڑی آرگنائزیشن ہے, اور یہ اس میں برازیل ہے, اس میں رشیا ہے, اس میں انڈیا ہے, اس میں چائنا ہے, اس میں ساؤتھ افریقہ ہے, اور اس میں مزید لوگ جو ہیں وہ شامل ہو رہے ہیں. وہ میں اس لیے آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہے اس میں مختلف جو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کون کون سے مزید 6 نئے جو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں اس میں شامل ہیں. وہ اس میں شامل ہو رہے ہیں, جو کہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. 1 جنوری 2024 سے یہ معاملات جو ہیں یہ شامل ہو جائیں گے. اس میں کون کون سے ممالک ہیں؟ سعودی عربیہ, یو اے ای, ایران, ایجپٹ, ایتھیوپیا اینڈ ارجنٹینا. اب اندازہ لگائیں کہ 1 جنوری 2024 کو یہ 6 ممالک جو ہیں یہ برکس جوائن کر لیں گے, جس کے بعد یہ فورم جو ہے یہ بہت بڑا فورم بن جائے گا. اور اس میں جو ایک یونیپولیرٹی کا ایک دنیا ہم دیکھ رہے تھے, ایک جس میں صرف امریکہ ایک سپر پاور تھا, اب وہ ملٹی پولیرٹی کی طرف پریکٹیکلی ہم بڑھتا ہوا دیکھیں گے. اور اس میں لیٹن امریکن کنٹریز جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں, اور یہ بہت بڑا بلاک بن رہا ہے. یہ بیسیکلی ڈی ڈالرائزیشن کا جو کانسیپٹ ہے کہ ڈالر جو پیٹرو ڈالر کی جو ہیجمنی ہے, اس کی جو ڈومیننس ہے, اس کو چیلنج کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور اس میں یہ دیکھیں کہ جو 9 بڑے
جو لارجسٹ آئل پروڈیوسرز ہیں اس میں سے 6 جو ہیں وہ برکس میں آ جائیں گے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ تقریباً 70 to 80% کا جو آئل پروڈکشن ہے وہ برکس میں آ جائے گا. تو وہاں پہ اب کیا حالات ہوں گے, اور یہ امریکہ کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ اس ملٹی پولرٹی جس کو وہ کسی صورت میں نہیں چاہتا, تو اس کو کیسے وہ ٹیکل کرتا ہے. تو یہ چیلنجز ہیں جن کی طرف ہمیں دیکھنا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ برکس ایکسپینڈ کر رہا ہے اور ہمارے لوگوں کو ہوش بھی نہیں ہے کہ برکس کیا کر رہا ہے. ہمارے ارد گرد کے ممالک جو ہیں, انڈیا اس کا حصہ ہے, ہم لوگ انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ ہم بھی جا سکتے تھے اس میں, ہماری اگر اکانومی اچھی ہوتی یا ہماری اتنی لوگوں میں ویژن اور اتنی کیپیسٹی ہوتی, ایک فور سائٹ کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے, بصیرت جس کو کہہ سکتے ہیں یا حکمت کہہ لیں, وہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے لوگوں میں. لیکن لوگ جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور ہم صرف ایک بندے کو ٹارگٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے اس کو نہیں چھوڑنا اور اس کو ہم نے توڑنا ہے. جس نے پاکستان کا نام لیا تھا, جس نے پاکستان کی ترقی کا خواب دیکھا تھا, جس نے پاکستان کی قوم کو عزت دینے کا خواب دیکھا تھا, اس کو نہیں ہم نے چھوڑا. اس کو تو وہ ڈیزرو ہی نہیں کرتا اور پتہ نہیں اس کے ساتھ بنے گا کیا. لیکن ہم نے ایک بندے کے پیچھے پورے ملک کو جو ہے وہ تو وہ برباد کر کے رکھ دیا ہے, اور ابھی مزید بھی کرنا چاہتے ہیں. اللہ کرے کہ ان کو ہوش کے ناخن آئیں اور یہ اپنی راستہ جو ہے وہ بدلیں اور پاکستان کے متعلق اور پاکستان کے فیوچر کے متعلق کچھ نہ کچھ بہتر اقدامات اٹھا سکیں. بہت بہت شکریہ. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بنتا ہوں, میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتمائے خیش رہو تو دانی حساب کم و بیش رہو. جس طرح اکسانہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے, جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.